नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 173 से 176। लफ्ज़ी तर्जुमा। अल्लाज़ीना वो लोग के काला कहा लहुमुन्नासु उनसे लोगों ने, इन्नन्नासा बेशक लोगों ने का तहकीक जमा की है, यानी फ़ौज लकुम तुम्हारे लिए, फ़ख्शौहुम तपस डरो उनसे, फ़ज़ादहुम तो बढ़ा दिया उनको ईमानन ईमान में। सुब्हानल्लाह। अल्लाह ताला ने वक़ालू उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु काफ़ी है हमको अल्लाह, व निअमल वकील और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फ़न कलबू पस वो लौटे बिनिअमतिन नेमत से मिनल्लाहि अल्लाह की, व फ़ज़लिन और फ़ज़ल से, लम नहीं यमससहुम पहुँची उनको उन कोई भी तकलीफ़, वत्तबऊ और पैरवी की उन्होंने रिज़वानल्लाहि अल्लाह की खुशनुदी की। सुब्हानल्लाह। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम बड़े ही फ़ज़ल वाला है। फरमाया वो लोग के लोगों ने इनसे कहा कि बेशक लोगों ने तुम्हारे लिए फ़ौज जमा कर ली है, तो इनसे डरो। तो इस बात ने इन्हें ईमान में और ज़्यादा कर दिया। उन्होंने कहा हमें अल्लाह काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। तो वह अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत और फ़ज़ल के साथ लौटे, इन्हें कोई बुराई नहीं पहुंची। उन्होंने अल्लाह की रज़ा की पैरवी की और अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल है वाला है बेशक। जंग उहद के बारे में आयात चल रही हैं। हमरुल असद के मौके पर अबू सफ़ियान ने, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे अबू सफ़ियान, उन्होंने बाद लोगों की खिदमत हासिल की और उनके ज़रिए मुसलमानों में ये अफवाह फैलाई कि मुशरिकीन ने मक्का लड़ाई के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये सुनकर मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं। बाज़ रवायात की रूह से ये काम शैतान ने अपने चेले चांटों के ज़रिए से लिया, लेकिन मुसलमान इस किस्म की अफवाहें सुनकर खौफज़दा होने की बजाय मज़ीद अज़म और वलवले से सरशार हो गए। ये भी मालूम हुआ कि इब्तला और मुसीबत के वक्त अहले ईमान का शेवा अल्लाह पर एतमाद और तवक्ल है। बेशक इरशाद फरमाया सूरह ज़ुमर में, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है, और वो तुझे इनसे डराते हैं जो उसके सिवा हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर इसे कोई राह पर लाने वाला नहीं। सूरह ज़ुमर ही में फरमाया, कह दीजिए क्या तुमने देखा कि वो हस्तियाँ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा करे तो क्या वो इसके नुकसान को हटाने वाली हैं, या वह मुझ पर कोई मेहरबानी करना चाहे तो क्या वह उसकी रहमत को रोकने वाली हैं। कह दीजिए मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, इसी पर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं। कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। तवक्ल करने वालों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करें। सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का कलमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था जब इन्हें आग में डाला गया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त कहा जब लोगों ने कहा, यही आयत सूरह आल इमरान की जो हमने पढ़ी, कि बेशक लोगों ने तुम्हारे लिए फ़ौज जमा कर ली है, सो इनसे डरो। तो इस बात ने इन्हें ईमान में ज़्यादा कर दिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। और ये इतना खूबसूरत कलमा है, जैसा कि इसकी फ़जीलत जो साबित होती है कि किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हर किस्म की बुराई से महफूज रहकर अल्लाह की नेमत और फ़ज़ल के साथ वापस पलटे, और उन्होंने अल्लाह की रज़ा की पैरवी की। इसलिए हर मुसीबत के वक्त इस वजीफ़े को मानी का ख्याल करते हुए कसरत से पढ़ना चाहिए। हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील।
انما سوائے اس کے نہیں کہ ذالکم الشیطان ہو کہ یہ شیطان ہی ہے جو خفیف کہ جو خوف دلاتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں سے فلا پس نہ تخافونی تم ڈرو ان سے وخافونی اور مجھی سے ڈرو اگر کون تم ہو مومنین مومن فرمایا یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر رک کر تھوڑی سی میں بات اپنے بارے میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، تو تھوڑا سا اپنے ڈر کو دیکھیں، چیک کریں کہ جب ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے یا لوگوں کا۔ خود کو ساتھ ساتھ دیکھتے جایا کریں، ٹٹولتے جایا کریں، کسی کو بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی کمی بیشی پائیں اپنے میں تو اس کو پھر درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، شیطان سے، اس کے دوستوں سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے دل میں خوف صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، کسی کو بھی تکلیف دینے سے، ایذا دینے سے وہ بچتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ڈرنا صرف ایک اللہ سے چاہیے، اور جو اللہ سے ڈر گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وہ شخص جو یہ افواہیں پھیلا رہا تھا وہ شیطان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے منافق دوستوں سے ڈرا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر دل میں نہ لائیں۔ حقیقی شیطان بھی اپنے انسانی دوست شیطانوں کے لوگوں میں مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے نت نئے طریقے ڈالتا رہتا ہے۔ آج کل اخبار، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ جھوٹ پھیلانے اور خوف زدہ کرنے کے لیے شیطان کے آلات ہیں۔ مومنوں کو ان کی خبروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی شیطانی چال چلتے ہیں، یہ میڈیا میں کس طرح سے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، اور انہیں دین کے نام پر ایسی چیزیں، ایسی احادیث پہنچائی جا رہی ہیں، اور دین کے نام پر، اور جیسے پورے قرآن کی پوری آیت میں سے ایک اپنے مطلب کی جو ایک چیز، ایک جملہ، ایک کلمہ اٹھا کر لوگوں کو پیش کر دینا، آج کل یہی میڈیا کر رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو نیٹ پر جو چیز آ گئی ہے وہ درست ہی ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے تو یہ یوٹیوب پر دیکھا تھا، میں نے یہ فیس بک پر دیکھا تھا، تو ظاہر ہے وہاں غلط چیز تو نہیں آ سکتی۔ تو یہی ہمارا بول پن ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہاں جھوٹ کے علاوہ اور ہوتا ہی کیا ہے۔ ہاں، اچھی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی، جب آپ اچھی چیزوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو بہترین چیزیں بھی ملیں گی، مگر جہاں پر تھوڑی سی بھی نرمی آپ دکھائیں گے تو وہ ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں، چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا یا اچھا ہوتا ہے۔ اسی چیز کو نیٹ کے تو آپ اپنے اچھے مفاد کے لیے، اچھے طریقے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے یہ بات، اور مجھے سے ڈرو۔ ولا یحزنک، اور نہ غمگین کریں آپ کو الذین، وہ لوگ یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک وہ، لن، ہرگز نہیں، یضر اللہ، نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ کے نہ یجعل، رہے، لہم، ان کے لیے، حظً، کوئی حصہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اور وہ لوگ آپ کو غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کافر اور منافق مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہتے تھے، جس سے آپ طبعی طور پر رنجیدہ خاطر بھی ہو جاتے۔
خصوصاً غزوہ احد کے واقعے کو منافقین نے بہت ہوا دی اور مسلمانوں کو اللہ کی نصرت سے مایوس کرنے کی کوشش کی۔ اس پر جو آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس قسم کی مخالفت سے کفار اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس قسم کا رویہ اختیار کر کے خود آخرت کے حصے سے محروم ہو رہے ہیں، بلکہ اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہو کر رہے گا، خواہ کافر اس کو نقصان پہنچانے کی کتنی ہی کوشش کریں۔ ارشاد فرمایا سورۃ صف میں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ساتھ بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کچھ حصہ نہ ملے، جو کچھ ملنا ہے دنیا میں مل جائے، آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سورۃ توبہ میں فرمایا، اور تجھے ان کے اموال اور ان کی اولاد بھلے معلوم نہ ہو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا میں بھی سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ، اولاد زیادہ، تو کیا کلمہ اس کو دیکھ کر ہمارے زبانوں پر آتا ہے، اور ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ اس پر اللہ کی بڑی ہی رحمت ہے۔ آپ پورا قرآن دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، آپ کو ہمیشہ یہ آیات ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے سے آزمائش کرتا ہے اور آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی، مال دے کر بھی۔ اور اس مال میں یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے شکر کا جس میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب نعمتیں ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو وہ ان نعمتوں میں مصروف اس قدر ہو جاتے ہیں کہ شکر کا بھی موقع ان کے پاس نہیں رہتا۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اپنے لیے اس کو وظیفہ بنائیں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، الحمدللہ علی کل حال یہ کہہ کر خود کو مطمئن کیا کریں، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ استغفار، بہت بڑی یہ وعید بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اس طرح عطا کی کہ وہ دنیا میں اس طرح گم ہو گئے کہ ان کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان کو اتنا مصروف کر دیا کہ یہ اس دنیا کے مال میں مصروف ہو جائیں، اور پھر آخرت تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ جنت میں سب سے پہلے جو غربا ہوں گے وہ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس حساب دینے کے لیے کچھ ایسی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ تھوڑا مال اور جلدی سے حساب دے کر، میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، یہ واقعہ تھا اور عبرت کے لیے بہت اچھا واقعہ۔ تھوڑا سا میں دوبارہ سے بیان کر دوں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اب ہم بار بار جو ہے اگر پھسل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ میں سنبھال لیں انہی باتوں کے ذریعے سے۔ ایک کلاس میں کچھ شاگرد بیٹھے تھے اپنے استاد کے ساتھ، ان میں سے ایک نے سوال کیا اپنے استاد سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کیسے حساب لیں گے بندوں سے۔ جو استاد تھے انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ پوری کلاس کو کہا کہ کل تم لوگوں کو، فوری جواب نہیں دیا، ان کو کہا کل تم لوگوں کو چھٹی ہے، تو پرسوں تم لوگ فلاں فلاں جگہ پر سب جمع ہو جانا، اور سب کو اپنے پاس سے کچھ رقم دی، کسی کو 100، کسی کو 50، کسی کو 20، کسی کو 10، اور جس نے سوال کیا تھا سب سے کم رقم اس کو دی۔ سوال کرنے والا جو تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ سب سے کم مجھے دیے گئے ہیں رقم جو دی گئی ہے، حالانکہ سوال تو میں نے کیا تھا اور سب سے کم رقم جو ہے مجھے دی گئی۔ اس کا دل تھوڑا سا پریشان ہوا، جیسے ہم لوگ اکثر ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ کل شرط یہ رکھی استاد نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے آپ کو ملے ہیں آپ نے یہ کل کے دن میں خرچ کر لینے ہیں، تو پرسوں جو مقام بتایا گیا جمع ہونے کا وہاں پر سب آپ جمع ہو جائیں، اور یہ پیسے جمع
جو رکھنے نہیں ان کو خرچ کر لینا ہے، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیسے خرچ کیے۔ ایک دن چھٹی کے بعد جب اگلے دن سب لوگ پہنچ گئے، اور جو جمع ہونے کی جو جگہ بتائی گئی تھی وہ ایک تندور تھا جہاں پر روٹیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے۔ اب وہ استاد صاحب نے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص کہ جس کو میں نے 100 روپیہ دیا۔ وہ بچہ آگے آیا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اس تندور کی منڈیر پر چڑھ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور مجھے اس 100 روپے کا حساب دو جو تمہیں میں نے دیا تھا خرچ کرنے کے لیے، کہ تم نے کہاں پر خرچ کیا۔ ایک گرمی کے دن تھے، ایک تندور تھا، اس کے کنارے پر جب کھڑا ہوا تو اس کے وہ بہت زیادہ گرمی اور پاؤں جل رہے تھے کیونکہ وہ منڈیر گرم تھی، اور اس کا تندور کی جو آگ تھی اس کی لپٹ بھی پہنچ رہی تھی، یعنی گرمی اس کی بھی تھی۔ تو وہ کبھی ایک پیر اٹھاتا تو کبھی دوسرا، اور وہ سوچ کر ایسے میں اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ میں نے کہاں خرچ کیے۔ تو بڑی مشکل سے اس نے وہ چیزیں یاد کی اور جلدی اس نے وہ بتایا کہ میں نے کہاں خرچ کیے۔ اور جب وہ نیچے اتر کر آ گیا تو اتنے عرصے میں کھڑا ہو رہنے سے بہت تکلیف میں وہ تھا، اور جلدی سے بیٹھ کر تو اپنے پاؤں کو سہلانے لگ گیا۔ اب اگلا بچے کی باری تھی جس کو 50 ملے تھے۔ اب اس کی باری تھی کہ وہ کھڑا ہو جائے اور وہ حساب دے۔ اب وہ دیکھ رہا تھا وہی بچہ، وہی اسٹوڈنٹ جس نے سوال کیا تھا، اور سب حساب جب دے رہے تھے تو انتہائی تکلیف میں اور ایسی حالت میں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے پیسے کہاں خرچ کیے تھے، کیونکہ ایک ایسی ابتلا ان پر پڑی تھی کہ جو ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ اور جب اس کی آخر میں جب باری اس بچے کی آ گئی تو اس کو کہا گیا کہ اب آپ چڑھو اور مجھے بتاؤ کہ آپ نے وہ 1 روپیہ کہاں پر خرچ کیا۔ اس نے 1 روپے کا جلدی سے حساب دیا اور نیچے اتر آیا۔ اس نے کہا، اپنے استاد سے کہا کہ ایک وقت تھا جب آپ نے ایک دن پہلے سب کو پیسے تقسیم کیے اور مجھے سب سے کم دیے، تو میرے دل میں تھوڑا سا تکلیف ہوئی مجھے کہ میرے استاد نے سب سے کم مجھے کیوں دیے۔ انہوں نے کہا مگر آج جو حساب کا میں نے عالم دیکھا تو مجھے آپ پر بہت ہی پیار آیا، اس لیے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بہت کم پیسے دیے اور مجھے حساب دینا آسان ہوا اور مجھے زیادہ دیر وہاں پر گرمی میں کھڑا نہیں رہنا پڑا۔ بہت خوبصورت بات ہے، سوچئے گا ضرور۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔